वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस हिस्से में बात करेंगे सियासी सूरत हाल 2024 में और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या जो है वो तब्दीलियां मुमकिन हो सकती हैं और इसमें इक्तसादी तौर पर और मुआशी तौर पर क्या इम्कानात वाज़े हो सकते हैं। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ वारिस रज़ा साहब मौजूद हैं। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस साहब, किस तरह से समझते हैं 2024 का इख्तिताम होने के करीब है, 2024 ख़त्म होने को जा रहा है, और क्या समझते हैं सियासी नताइज अब तक क्या अखज़ किए, आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां मुमकिन हो सकती हैं और किस तरह से पाकिस्तान के अवाम की उमंगें जो हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए, एक बात तो इसमें बहुत वाज़े है और ये है कि जो आपके 77 बरस या 76 बरस जो भी आपके गुजरे हैं पॉलिटिकल हवालों से और इकोनॉमिकल हवालों से, तो वो तो कोई खातिर ख्वाह जो है ना उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो जो इस वक्त जो IMF और फाइलर और ये जो टैक्स कलेक्शन का जो सिलसिला इन्होंने किया है और आज जो इन्होंने 10 साला मसौदा दिया है, उससे जो है वो इकोनॉमिकल लाइन या इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ मुतय्यन करने की कोशिश जरूर जो है ना वो नजर आ रही है। अब वो ये कि किस हद तक कामयाब होती है और नहीं होती है, ये तो जाहिर है कि डे बाय डे जो पॉलिटिकल हालात होते हैं उसके हवाले से ही चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात का जो भी सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे वो मुज़ाकरात 5 तकमील तक पहुंचे या ना पहुंचे, वो एक बिल्कुल अलग बात है। जाहिर है कि हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि सियासी लोग बैठें, आपस में बैठकर मुज़ाकरात करें और आपस में टेबल में बैठकर सियासी मामलात को और सियासी जो ये जो पेचीदगियां हैं या सियासी जो हीट है उसको कम करें। तो यकीनन मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत निकलेगी, लेकिन एक सूरत जरूर मुज़ाकरात के इस पूरे प्रोसेस से निकली है, जो कि अभी शायद के 2-3 दिन में उन्होंने 11 बजे बुला भी लिया इन कैमरा इजलास स्पीकर साहब ने। तो उसमें मुझे ये के दौरान मुझे ये नजर आया कि जो सियासी जो हीट थी या सियासी गर्मी जो थी उसमें ये कदरे काफी हद तक यानी कमी आई है, यानी PTI की तरफ से भी कमी आई है और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस पे जो है वो 2024 के हवाले से जो अब मुमकिना जो हैं वो तब्दीलियां, उन पे अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। जी वारिस साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है, हालांकि अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद जो एक मुज़ाकरात का जो माहौल बनता है तो वो मुझे बहुत ज्यादा तेजी तो उसमें नहीं नजर आ रही, लेकिन काफी बेहतर सूरत हाल है। गोया के 2-4 हफ्तों के अगर सियासी तनाव को देखा जाए तो आज जो है सियासी तनाव उस तरीके का नहीं है। वो कि इसके दौरान 85 अफराद को कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट से सजा भी मिल चुकी, सब कुछ हो चुका और जो है वो जाहिर है कि ट्विटर अकाउंट्स भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सूरत हाल मुझे काफी पॉजिटिव, जिसको आप कहना चाहते हैं या कह सकते हैं कि काफी पॉजिटिव है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2025 जो है वो तमाम लोगों के लिए, चाहे उसमें PTI हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान हो, ये जो भी दीगर पॉलिटिकल एंटिटी हैं, वो कहीं ना कहीं जाके जोड़ के आपस में बैठेंगे, इसलिए कि अब
دیکھیے یہ ملک جو ہے یہ آپ اشرافیہ کے بدولت تو چلا نہیں سکتے. تو یہ تو بات بالکل ہے، پوری دنیا میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ اشرافیہ کا ایک کردار ضرور ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن حکومتیں اور انتظامی معاملات جو ہے اشرافیہ نہیں چلاتی، وہ سیاسی لوگوں کو ہی چلانا. لہٰذا میرے خیال میں کوئی ایسی ضرور صورت نکل کے سامنے آئے گی 2025 میں. آئی ایم ویری ہوپ فل. مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری صورتحال جو ہے نا بہتر ہوگی. تو میں تو بڑا میرے ساتھ سے ہمیشہ پوری امید ہی ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا جو ان کو چھوڑ کر اور نئے تقاضوں کے وارث مطابق صاحب، نئے آغا جو بہشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس سے پہلے، ماہر فلکیات. ان سے جاننے کی کوشش کی. ستاروں کے مطابق انہوں نے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آنے والا جو سال ہے 2025 اس میں مزید سیاسی پیچیدگیاں نظر آئیں گی، مزید پاکستان جو ہے وہ بوجھ تلے نظر آئے گا. اور انہوں نے کہا کہ 2025 الیکشن کا سال ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اور جولائی کے اندر یہ تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے ستارے جو ہیں وہ مثبت نظر آ رہے ہیں اور ان کو تمام تر جو ہے وہ سپورٹ ان کے حق میں نظر آ رہی ہے اور وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک جو بھی ستاروں کا معاملات ہوں گے یقیناً ہوں گے. اور اگر یہ بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ، لیکن مجھے ان کے ستاروں کی جو معاملات ہیں اس سے میرا اتفاق نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کا اقتدار تو کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، کسی بھی صورت نہیں آ سکتی. اس لیے ہاں ان کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بارگن کرنے کے لیے وہ ایک اعلی کار تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اقتدار کے سنگھاسن پر کم از کم جو ہے عمران خان نہیں بیٹھ سکتے. یہ میری پوری سوچی سمجھی اور اینالیسز ہے اور میں اس کو کافی عرصے سے آپ کے سامنے کہتا بھی چلا آ رہا ہوں، آج بھی میں بات کہہ رہا ہوں. اور میں علم نجوم کے ماہر کی میرے جو احترام ہے یہ اپنے معلومات کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن میرے اینالیسس پولیٹیکل اینالیسس کی بنیاد پر میں ایسا ہوتا ہوا پی ٹی نظر آئی نہیں آ رہا ہے سچویشنز اور حالات حاضرہ کے مطابق. جی میں اس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی جو ہے نا ان کو پاکستان کے اقتدار میں اب نہیں دیکھتا ہوں. ہاں ان کو جو ہے نا ایک پولیٹیکل فورسز کو جو ہے انوینٹ کرنے کے لیے یا ان کو فورس کرنے کے لیے استعمال تو کیا جا سکتا ہے، یا ان کی اینٹیٹی رکھی تو جا سکتی ہے، لیکن اقتدار ان کو سونپ جو ہے نا کم از کم میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا چاہے وہ 5 سال کے بعد تبدیل ہو چاہے وہ 10 سال کے بعد تبدیل ہو، وہ ان کو کوئی ایسے مواقع دے کہ وہ جو ہے نا اقتدار میں آئے. میں نہیں سمجھتا. سمجھتے ہیں کہ 2025 الیکشن کا سال ہوگا؟ دیکھیں وہ اپنے طور سے کہہ رہے ہوں گے لیکن مجھے کوئی ابھی امکانات نظر نہیں آتے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے حمزہ کہ امکانات نظر آنے میں دیر بھی نہیں لگتی، یعنی کوئی ہوتا ہے تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، نتائج جو ہیں وہ مختلف جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے کسی بھی جگہ پہ سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور 2-4 دن کے بعد صورتحال بالکل پوری دنیا کی ایک تبدیل ہو جاتی ہے. تو وہ تو میں اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سر دست جو آج کے حوالے سے اگر میں ساری صورتحال کو دیکھوں تو مجھے بانی پی ٹی آئی یا 2025 کا کوئی الیکشن مجھے کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا. وارث صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ 2024 میں کون سی جماعت نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جاننا چاہوں گا آپ کا نقطہ نظر تھوڑا سا اس حوالے سے.
اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کا پلڑا جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے مقابلے میں کافی بھاری رہا ہے. یعنی پی ٹی آئی نے جو ہے چیزوں کو اپنی پولیٹکس کو انٹیکٹ رکھا ہے اور اپنی پولیٹکس کو جو ہے وہ اس کی جو شہرت ہے یا عوام میں جو اس کی پذیرائی ہے اس کو کسی نہ کسی بات، چاہے وہ ہم نیگیٹو ٹرینڈس ہی کہتے ہیں، لیکن ان کے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کے تحت انہوں نے جوڑ کے رکھا ہے. اور یعنی 2024 کی حکومت کو جو ہے نا وہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے، اکنامیکلی حوالوں سے بھی اور پولیٹیکل حوالوں سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی 2024 کا ایک مرکزی حوالہ رہی ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر یہ بات میں تسلیم کر لوں، اور تسلیم کرنا بھی چاہیے کیونکہ حقیقت جو ہے وہ اس کو حقیقی طور سے ہی قبول کرنا چاہیے. تو حقیقی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گرد جو ہے نا پوری صورتحال کو اپنے گرد رکھا پی ٹی آئی نے، اور تمام پولیٹیکل اور اکنامیکل جو جتنے بھی سرکل ہیں وہ ان کی سیاست سے الگ ہو کے نہیں گزرے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی زیادہ بھاری رہی. ٹھیک ہے. اور اس پہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے 2024 میں کس طرح کی سیاست کی، کس طرح کا اپنے جو ٹارگیٹڈ جو چیزیں تھیں ان کو اچیو کر پائی، یا اس میں بھی کچھ خامیاں رہ گئی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس طریقے سے کامیاب تو نہیں رہی. دیکھیے پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جڑے رہنا چاہتی ہے اور اپنی جو ہے وہ ایک جو عوامی جو اس کا ایک کلر ہے اس کو بھی قائم رکھنا چاہتی ہے. تو میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جڑاؤ میں زیادہ گئی ہے اور عوام اس سے دور ہوتی چلی گئی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا اس کا بہت بڑا نقصان ہے، وہ کہ وہ اپنے آپ کو عوامی جماعت سمجھتی ہے اور وہ کہتی بھی ہے، اس کا دعویٰ بھی ہے، اور پولیٹیکل اس کے بہت ساری جو یعنی چالیں ہیں یا پولیٹیکل اس کے جو اقدامات ہیں بہت سارے وہ اس میں ڈیموکریٹک جو ہے وہ کلر نظر بھی آتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ عوام سے مستقل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے رہنے کے باعث یا اقتدار میں حصے داری کے باعث وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو انٹیکٹ نہیں رکھ پائی اپنے سرکل. وارث صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، امید ہے پاکستان کے لیے آنے والا نیا سال جو ہے وہ بھی اچھا ثابت ہو، پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے امنگوں کے مطابق ہو، ان کے لیے خوشحالی ملے، ان کے لیے خوشحالی آئے. لیکن کیا سمجھتے ہیں بین الاقوامی سطح سے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کے بعد پاکستان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں بین الاقوامی سطح پہ؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اب آسانیاں ہوں گی، بلکہ آسانیاں جو ہے نا یعنی آپ کو دینا پڑیں گی. یعنی بین الاقوامی طور سے آپ کو آسانیاں اس لیے دینا پڑیں گی کہ اب یہ جو ورلڈ ہے یہ اب ایک طریقے سے ٹریڈ ورلڈ ہو چکی ہے یا معاشی طور سے مستحکم ہونے کی طرف تمام ممالک کو ایک رجحان ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ کی بھی مجبوری ہے، یورپ کی بھی مجبوری ہے، ہمارے خطے کی بھی مجبوری ہے، فار ایسٹ کی، یہ جو تو اس میں یہ جو آپ کو بظاہر اس وقت جو جنگیں نظر آ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اکنامیکل چونکہ اتنا یعنی صورتحال وگرگو ہے پوری دنیا کی کہ وہ اب اس اکنامیکل اسٹیبلٹی کی طرف دنیا جانا چاہتی ہے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں پوری دنیا میں جنگیں ختم کروں گا. تو بنیادی طور سے وہ جنگیں ختم کرنے کا عندیہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی طور سے تو جو کچھ صورتحال بنے گی لیکن اکنامیکلی جو ہے نا وہ کولیپس ہونے کی طرف
جب ممالک جاتے ہیں تو انارکی پھیلتی ہے. تو یقیناً تمام دنیا کے ممالک چاہے وہ سپر پاور ہو چاہے وہ چھوٹی پاور ہو وہ نہیں چاہیں گے کہ اکنامکلی جو ہے نا ڈس آرڈر ہو چیزیں اور ڈس آرڈر ہو کے عوام جو ہے نا وہ ان کو ایک بے راروی ہو جائے. یہ ظاہر ہے کہ عوام اگر اقتدار میں اقتدار پر قبضہ بھی کر لے گی تو اب اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو اکنامکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامکل اسٹیبلٹی کے لیے تمام قوتیں بین الاقوامی قوتیں یہ جو چھوٹی چھوٹی قوتیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کی اکنامی کو اپنے مفاد میں اسٹیبلش کرنے کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وارث رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، اور اس پہ ان کا جو ہے وہ سیاسی نقطہ نظر ان سے جاننے کی کوشش کی، سیاسی جو ہے ان کا انالیسز وہ جانا ہم نے جو کمپیریٹیولی 2024 میں اب تک کی صورتحال کے مطابق رہا. اور اس میں اس پہ وارث صاحب کی جانب سے جس طرح سے بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل رکھا اور سیاسی پہلو میں پاکستان تحریک انصاف کا جو پلڑا ہے وہ بھاری نظر آیا. اور نسبتاً دوسری جماعتوں کے پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی حوالگی سے 2024 میں تمام جگہوں پر اپنے آپ کو ثابت کیا. اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے سیاسی صورتحال کے مطابق یا موجودہ حالات حاضرہ کے مطابق جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے حکمرانی کے اقتدار کے کچھ چانسز جو ہیں وہ سیاسی تجزیے کے مطابق تو نظر نہیں آتے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ماہر فلکیات کی جانب سے آغا بہشتی صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 2025 میں الیکشن بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ 2025 میں مشکلات کا سامنا کرتا ہوا بھی نظر آئے گا. پیچیدگیاں سیاسی جو ہیں وہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے جو ہے ستاروں کے حوالے جو ہے وہ مثبت نظر آتے ہیں اور اقتدار ایک دفعہ پھر سے بانی پی ٹی آئی کے پاس آ سکتا ہے. اور اس میں وارث رضا صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق ایسی صورتحال ممکن نہیں ہو سکتی. 2025 میں الیکشن بھی ممکن نہیں ہو سکتے اور اس میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا برسر اقتدار آنا وہ بھی ناممکن نظر آتا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.